बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। स्पेशल अदालत के जज का फ़ैसला सामने आया है। ये वो मामला है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जिनके बेटे की डेथ हुई थी और वो आर्मी की कस्टडी में थे और उनके बच्चे को जो वो बीमार थे और बच्चा काफ़ी दफ़ा बार बार चूँकि पुलिस की जानिब से उनके घर पर छापामार कार्रवाई की जा रही थी और बच्चा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था, वालिद की जुदाई थी और बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और डेथ के बाद फिर एक ट्वीट किया गया एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से, और वो बेसिकली निज़ाम के ख़िलाफ़ ट्वीट था, लेकिन उस बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्होंने फिर बरीयत की दरख्वास्त दी थी। उस बरीयत की दरख्वास्त में जज ने, ये स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज हैं और इन्होंने जो फ़ैसला दिया है वो एक चार्ज शीट है हमारे पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ और इन निगरान हुकूमतों के ख़िलाफ़। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपका किसी से सियासी इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन आप अपने लोगों को अपने इदारों के ख़िलाफ़ क्यों कह रहे हैं? आप क्यों ज़बरदस्ती उनको ये शो करवा रहे हैं कि वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ हैं? आप ये क्यों उनको ज़बरदस्ती अपनी रियासत से दूर कर रहे हैं? आप उनके सियासी मुखालफिन को क्यों नफ़रत की भींट चढ़ा रहे हैं? इतना खूबसूरत और अहम जो फ़ैसला है वो जारी किया है, तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मौजूदा हालात के लिए हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को वो फ़ैसले अपनी जो मुख्तलिफ़ मंथली जो डाइजेस्ट लॉ के निकलते हैं उसमें छापना चाहिए। वो भले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का फ़ैसला नहीं है, लेकिन वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बड़ा फ़ैसला है जो जारी किया है स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो फ़ैसले सामने आए हैं। पहले वो दो फ़ैसले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक नादरा के हवाले से है और एक ज़मानत बाद गिरफ़्तारी के हवाले से है कि ट्रायल जब पेंडिंग होता है, जैसा मैं आपको मिसाल देता हूँ, 7 माह हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है वो जेलों में है और ट्रायल अभी शुरू नहीं हो सका। जिनाह और समला केस में मज़ीद ये कहा गया है कि जी चूँकि मज़ीद गवाहान इसमें मज़ीद मुल्ज़मान इसमें आ गए थे, वक्त चाहिए चालान जमा करवाने के लिए, तो जब 7 माह हो गए हैं अभी तक चालान नहीं जमा हुआ, तो ये वो इसको हम कहते हैं स्टैचुटरी ग्राउंड। ज़मानत की मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स होती हैं, ये स्टैचुटरी ग्राउंड होती है कि जब ट्रायल नामुकम्मल हो या ट्रायल शुरू ना हुआ हो और मुल्ज़िम जेल में हो तो उसको उस बुनियाद पर रिलीफ़ दिया जा सकता है। ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ट्रायल 2 साल तक अगर मुकम्मल ना हो तो मुल्ज़िम ज़मानत का हकदार होता है। कत्ल केसेस हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, 2-2 साल लोग जेलों में पड़े हैं, ट्रायल मुकम्मल नहीं है तो वो स्टैचुटरी ग्राउंड पर ज़मानत के हकदार हो जाते हैं, तो वो ज़मानतें हमारी अदालतें फिर भी नहीं देती। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने ये जारी किया है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी कानून के तहत अगर ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल ना हो तो मुल्ज़िम ज़मानत का हकदार है। अतर मिनल्ला साहब की जानिब से सादर किए गए फ़ैसले के मुताबिक ज़ाब्ता फ़ौजदारी कानून में ट्रायल में ताख़ीर की हौसला शिकनी की गई है। जिन कानूनी वजूहात की बुनियाद पर ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हो, उन्हीं वजूहात को बुनियाद बनाकर दोबारा ज़मानत नहीं दी जा सकती, और अगर किसी ग्राउंड पर अदालत में दी गई ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी जाए, इसी ग्राउंड पर दोबारा ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ट्रायल में ताख़ीर की बुनियाद पर ज़मानत दी जा सकती है। अदालत ने कत्ल के वाक़े में गिरफ़्तार मुल्ज़िम उस्मान की 2 लाख रुपए मुचलकों की वह ज़मानत मंजूर कर ली। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, पुलिस के पास कोई एविडेंस होती नहीं है, लोग जेलों में पड़े होते हैं और एक बड़े जो इस तरह के उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात होते हैं जो तशवीशनाक चीज़ें सामने आती हैं और ऐसी ख़तरनाक किस्म की उसमें जो वाक़यात कोड किए जाते हैं, लेकिन उसके हवाले से एविडेंस तो होती नहीं है। जब एविडेंस नहीं होती तो प्रोसिक्यूशन ने पेश क्या करना है, इस वजह से वो डिले करते हैं। प्रोसिक्यूशन के गवाह नहीं आते, किसी तारीख पर वकील नहीं आते, जिरा नहीं होती और ये ट्रायल पेंडिंग रहता है। तो इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अतर मिनल्ला साहब ने ये फ़ैसला जारी किया है कि अगर 2 साल तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ तो मुल्ज़िम को आप ज़मानत पे आप रिहा कर दें। उसके बाद जब ट्रायल मुकम्मल होगा, अगर उससे सज़ा हो जाएगी तो वो दोबारा गिरफ़्तार हो जाएगा, लेकिन उसका एक लंबे अरसे के लिए जेल में रहना दुरुस्त नहीं है। नादरा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने यह फ़ैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कॉरपोरेट इदारों की तारीफ़ करने और कानूनी चाराजोई का दिफा करने का तरीक़ाकार सीखना चाहिए। काजी फाजिसा साहब के 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए
نادرا آرڈیننس 2000 کا جو سیکشن 3 ہے سب سیکشن 2 وہ یہ کہتا ہے کہ اتھارٹی ایک کارپوریٹ ادارہ ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اسے کسی بااختیار شخص کے توسط سے اپنے نام کا استعمال کرتے ہوئے قانونی کارروائی کرنی ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 23 دسمبر 2020 کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست ریجنل مینیجر نادرا RHO حیات آباد پشاور اور ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹ ڈائریکٹوریٹ نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جبکہ ان دونوں دفاتر کو یہ درخواست دائر کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس نقطے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس نے اپنے تحریر کردہ فیصلہ میں کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قانونی کارپوریٹ باڈی نے خود بھی اپنا قانون نہیں پڑھا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست کے عنوان میں مخفف کا ذکر کرنا بھی اس بات کے مطابق نہیں ہے کہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 CPC میں کسی فریق کو کس طرح بیان کیا جائے۔ حکم میں کہا گیا کہ نادرا کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کارپوریٹ اداروں کی تعریف کیسے کی جانی چاہیے، آرڈیننس کو پڑھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ قانونی چارہ جوئی کون شروع کر سکتا ہے اور کون دفاع کر سکتا ہے۔ نادرا کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل افنان کریم کنڈی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں جواب دہندگان کی جانب سے دائر کی گئی ریٹ پٹیشن میں اتھارٹی کی اپنی ترتیب کی پیروی کی گئی اور ٹائٹل پر بھی وہاں سے کاپی کیا گیا، لیکن فیصلے میں کہا گیا کہ اگر جواب دہندگان نے اتھارٹی کی ترتیب کی پیروی نہیں کی ہوتی تو اس اعتراض کا ہائی کورٹ میں جائزہ لیا جانا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ کے سامنے غلطی کو برقرار نہیں رکھا جانا چاہیے تھا۔ کہا گیا کہ وکیل نے سماعت کے دوران کہا کہ عدالت عظمیٰ کے دفتر نے اعتراضات اٹھائے تھے، جبکہ فریقین کو پٹیشن میں بالکل اسی طرح بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ انہیں ہائی کورٹ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، لیکن وکیل نے اس سلسلے میں کسی اعتراض کا حوالہ دیا اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے حکم کا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایسا لگتا ہے غلطی تسلیم کرنے کی صلاحیت کی خوبی کا کہت ہے کہ اگر نادرا سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے غلط پٹیشن دائر کی، تو پہلے تو نادرا کو اپنے قانون کا علم ہونا چاہیے، پھر نادرا کو اپنے قانون کی تشریح کا بھی علم ہونا چاہیے، پھر نادرا کو یہ علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اگر کسی کے خلاف درخواست دینی ہے تو ان کو اس میں ترتیب کیا دینی ہے، اور پھر نادرا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کو اگر مخاطب کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اپنی غلطی مانتے، یہ اپنی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانون کے مطابق قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ درخواست گزاروں نے فریقین کی وضاحت سے متعلق طریقہ کار اور نوعیت کے حوالے سے آرڈیننس کی پیروی کی، نہ پاکستان کرمنل پروسیجر کی تعمیل کی۔ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ نادرا ایک قانونی ادارہ ہے، اسے اپنے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے تھی اور غیر ضروری قانونی چارہ جوئی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عدالت نے وہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی اور عدالت کی جانب سے نادرا کو اور نادرا حکام کو، اس وقت تو ایک طاقتور جو نادرا کے چیئرمین ہیں، ان کو قانون پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اتنے بڑے ادارے ہیں لیکن بیسک چیزوں کا علم نہیں ہے اور وہ بیسک بلنڈر کرتے ہیں اور کس طریقے سے، اور اس میں کیا ہوتا ہے الٹیمیٹ جو متاثرہ فریق ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ دوسری جانب PIA نجکاری کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 21 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ فواد حسن فواد بہت ایکٹیو ہیں اور وہ نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں اور اب وہ مشیر ہیں برائے نجکاری کے نگران حکومت کے، اور وہ دھڑا دھڑ نجکاری کے حوالے سے جو اپنی کارروائی ہے وہ تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور درخواست میں کہا گیا کہ درخواست چیلنج کیا گیا تھا کہ PIA کی نجکاری کر کے انہوں نے یہ نگران حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے۔ درخواست گزار سمیرہ محمدی نے کہا کہ نگران حکومت آج خود کوئی نیا کام نہیں کر سکتی، یہ صرف منتخب حکومت کے کاموں کو مکمل کر سکتی ہے۔ حکومت کو PIA کی نجکاری کا اختیار نہیں ہے، یہ پبلک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ اپنے موقف میں درخواست گزار نے کہا کہ نجکاری کا عمل آئین کے آرٹیکل 18C کی خلاف ورزی ہے۔ آئین میں پرائیویٹ شعبے میں اجارہ داری کا اختیار نہیں، لیکن حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ PIA کی نجکاری کمپنی آرڈیننس سے بھی متصادم ہے۔ آئین میں پرائیویٹ شعبے میں اجارہ داری کا اختیار نہیں، لیکن حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ PIA کی نجکاری کمپنی آرڈیننس سے بھی متصادم ہے۔ یہ تو امریکہ میں روز ویلٹ ہوٹل بھی بیچنے چاہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس کیا کہ اثاثے بیچ کر یہ خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ سرمایہ آ رہا ہے۔ جب کمپنیاں دیوالیہ ہوتی ہیں اور تو تب بھی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کہاں جا کے رکے گا، یہ بتایا جائے کہ PIA کو تباہ ہونے سے کیسے روکا جائے۔ عدالت نے کہا اگر نجکاری کمیشن کے توسط سے کی جا رہی ہے تو یہ قانونی ادارہ ہے۔ درخواست گزار سمیرہ محمدی کا کہنا تھا کہ آئین میں تبدیلی کیے بغیر PIA کی نجکاری ممکن نہیں ہے،
کسی منتخب حکومت نے کسی سے نجکاری کا معاہدہ نہیں کیا، نگران حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا یہ پہلا بطور چیف جسٹس جب سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا یہ پہلا ایک ہائی پروفائل کیس ہے۔ 21 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے۔ بیورو چیف اے بی این خالد جمیل کے خلاف کیس تھا۔ خالد جمیل کے خلاف یہ مقدمہ بنا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ٹکٹ ہولڈر ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے بیٹے کو وہ اپنے والد کا صدمہ، ان کی گرفتاری کا صدمہ یا دوری کا صدمہ یا بار بار چھاپہ مار کارروائی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور وہ نفسیاتی طور پر اور پھر وہ بیمار ہوئے اور کافی عرصہ وہ ہاسپٹل میں رہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس پر خالد جمیل جو بیورو چیف ہیں اے بی این کے، خالد جمیل کے خلاف ایک ایف آئی اے میں مقدمہ درج ہوا، اور اس میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے نظام کے حوالے سے، اور نظام کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نظام کتنا ظالم ہے کہ ایک بچہ اپنی جان سے چلا گیا۔ خالد جمیل کی مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا اور 3-4 دن کے بعد وہ رہا ہو گئے۔ وہ سینئر صحافی ہیں اور بڑے تگڑے صحافی ہیں۔ اے بی این جو ٹی وی چینل ہے اس کے وہ بیورو چیف ہیں۔ انہوں نے پھر بریت کی درخواست دائر کی تھی۔ بریت کی درخواست میں جو جج سینٹرل ہیں، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند، انہوں نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ شاہ رخ ارجمند صاحب کے پہلے بھی بڑے تگڑے فیصلے ہیں، یہ بھی انہوں نے فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر خالد جمیل کو مقدمے سے بری کر دیا، اور یہ مقدمہ وہ تھا جو ابھی اس میں ٹرائل نہیں ہوا تھا، پہلے ہی بری کیا۔ عدالت کی جانب سے اب 3-4 باتیں موٹی موٹی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت ڈیٹیل فیصلہ ہے۔ حکومت نے اپنے ناقدین، فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت نے اپنے ناقدین اور سیاسی مخالفین کو ریاست کا دشمن سمجھنے کی بجائے تنقید قبول کرنی چاہیے۔ حکومت کو اپنے ناقدین اور سیاسی مخالفین کو ریاست کا دشمن سمجھنے کی بجائے تنقید قبول کرنی چاہیے۔ حکومت کو اداروں سے اپنے شہریوں کی نفرت اور عدم اعتماد کو دور کرنا چاہیے۔ یہ جج کہہ رہا ہے کہ حکومت کو اداروں سے اپنے شہریوں کی نفرت اور عدم اعتماد کو دور کرنا چاہیے۔ ریاست کو طاقت، اختیارات کے غلط استعمال اور بدنیتی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حکومت کو اپنے ناقدین اور مخالفین کی تنقید برداشت کرنی چاہیے۔ طاقت اور اختیارات کے غلط استعمال اور بدنیتی سے اپنے شہریوں کے خلاف بے بنیاد مقدمات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت مہیا نہیں کیے گئے۔ ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات پر عدم اعتماد کا اظہار کیا عدالت نے عماد یوسف کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ مذکورہ ٹویٹ سے عدلیہ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ پاکستان میں عدلیہ پر عوام کو مکمل اعتماد اور یقین ہے جو ملزم کے کسی پیغام سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اس میں چونکہ عدلیہ کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا نا کہ ہماری عدالتیں ضمانتیں نہیں دیتی اور کوئی فیصلے نہیں دیتے، اور اس وجہ سے وہ معاملہ ہوا۔ تحقیقاتی ادارے کی جانب سے کوئی ثبوت مہیا نہیں کیا گیا جس میں عدلیہ یا کسی جج کی ساکھ کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ آئین پاکستان کے مطابق ریاست کے ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ عدالت نے محسوس کیا کہ اس طرح کے ایف آئی آرز سیاستدانوں، صحافیوں یا سماجی کارکنان اور خاندان کے افراد کے خلاف درج کی جاتی ہیں جو درست نہیں ہیں۔ عدالت یہ سمجھنے میں قاصر ہے کہ یہ افراد کس طرح ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ان کا ملک ہے اور یہ پاکستانی ہیں۔ ایسے اقدامات عوام میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ پیدا کرتے ہیں جس سے شہری آئین کے مطابق اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے۔ ایک جمہوری حکومت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے ثبوتوں سے ملزم کی بدنیتی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت ملزم کو مقدمہ سے باعزت بری کرتی ہے۔ یہ فیصلہ شاہ رخ ارجمند صاحب کا، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت کو کہا کہ ہوش کے ناخن لیں، کیوں آپ عدم اعتماد پیدا کر رہی ہیں، کیوں ریاست اور عوام کے درمیان، کیوں ریاست اور اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کر رہی ہیں، کیوں آپ ان کو زبردستی ریاست مخالف یا اداروں کا مخالف بنانا چاہتی ہیں۔ خدا کے لیے تنقید برداشت کریں۔ جب آئین کے آرٹیکل 19 نے آزادی اظہار رائے کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی ہے تو آپ وہ قبول کریں، آپ کو ہر صورت وہ قبول کرنا ہوگا، اور اس طرح کے جو سیاستدانوں کے خلاف، سیاسی مخالفین اور صحافیوں کے خلاف مقدمات ہیں، اس کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور کسی صورت ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے اور ان کو بری کر دیا ہے اس مقدمے میں جو ٹویٹ کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔